पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर चेयरमैन तहरीके इंसाफ भी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, मेरे तो हो ही चुके हैं, वैसे पब्लिक मीडिया के साथ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई नई खबर निकलती है। लेकिन सिंस आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कराची, तो मैं पहले कराची से शुरू करना चाहती हूँ। कराची के लोग ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर क्या वजह हुई कि तहरीके इंसाफ उस तरह लोगों को नहीं निकाल सकी जिस तरह उनको निकालना चाहिए था? क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा, आप खुद कहते हैं, मईशत है, हब है, 70% इकोनॉमी जनरेट होती है, एंड पीपल ऑफ कराची हैव अगेन एंड अगेन वोटेड फॉर यू बिकॉज दे ट्रूली वांट अ चेंज। आपको पसंद करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, चुंगलों से आजाद होना चाहते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? जमात इस्लामी लीड ले गई, पीपल्स पार्टी लीड ले गई, कहीं कमी रह गई? देखिए जजमैन, पहले तो कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फ़ायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का, कि इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है, कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया है। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है, सिंध ही खंडर बन चुका है। मेरा मतलब सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। सारे पाकिस्तान में, मैं पिछले 26 साल में सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, तो मैंने जो सिंध के हालात देखे हैं और कराची के अपनी आंखों के सामने हमें नीचे जाते देखा है। क्योंकि जिस सतह की करप्शन है पीपल्स पार्टी में, ना कोई इनके अंदर कोई, यानी बेशर्मी से चोरी करते हैं वहाँ। तो कराची के लोग तो सबसे ज़्यादा शऊर वाले लोग हैं। तो कराची क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिटिकल लोग हैं, या वहाँ पश्तून है जो अक्सरियत है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग है, उनमें बड़ा शऊर है, तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो एक पूरा एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, धांधली, इलेक्शन कमीशन, ये मिल के ये मजाक किया है। ये इलेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसको एनाल कर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन। जहाँ तक तहरीक इंसाफ, हमारी अपनी परफॉर्मेंस है, हमारी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसके अंदर ख़ास तौर पे आपकी तंजीमों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को निकालना होता है। वो छोटा इलेक्शन हो रहा था महलों का, तो उसमें हमारी जो तंजीम है वो उस सतह की परफॉर्मेंस दे नहीं सकी या बन सकी जो कि लोकल गवर्नमेंट में धांधली के बावजूद जीती। जिस तरह पंजाब में हम जीते थे बाई इलेक्शंस, इन्होंने पूरी धांधली की पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट इनकी थी, हमजा की थी, लेकिन हमारी जिस लेवल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह पब्लिक निकली कि धांधली के बावजूद हार गए वो। खान साहब, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी से जोड़ देती हूँ। आपने केपी ले लिया, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, पीपल वोट फॉर यू, दे बिलीव इन यू। बाय द वे, आई वेंट टू पेशावर, आई सॉ देयर वाज अ ट्रेमेंडस चेंज माशाल्लाह शहर में। आई एग्री, कराची खंडर बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अब पंजाब भी ले लिया, क्योंकि आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं और आपने खुद, आपकी प्रेजेंस से ना खान साहब बहुत फर्क पड़ता है। मैं कराची के लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम टू कराची फॉर सम टाइम। उसको भी अपना एक मिनी अड्डा बना लेना छोटा सा, वहां टाइम दें ताकि ये सारे इश्यूज खत्म हो और हमें भी कोई रिलीफ मिले, हमारी भी कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह जी, जब मैं ये ठीक होऊंगा तो मैंने सिंध, कराची भी, लेकिन सिंध के अंदर जाना है। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मजलूम लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जब लूटा जा रहा है, जिनको मैं ऑनेस्टली ये वर्ड यूज़ करता हूँ, जिनको लूटा जा रहा है और बेशर्मी से लूटा जा रहा है। मुझे याद है, मैंने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं मीटिंग कर रहा ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर, नौकरियाँ मिले हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 30 और फैक्ट्री इंडस्ट्री चल पड़ती हैं। तो मैंने जब पूछा, सिंध का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था और वो जो आबाद है, जो कि कंस्ट्रक्शन के वो यूनियन है, वो बैठा हुआ था, और साथ एक बिल्डिंग जो परमिशन देता वो बैठा हुआ था। उसने, मैं प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूँ कि वो कंस्ट्रक्शन वाले से कि आपकी कंस्ट्रक्शन सारे पाकिस्तान में शुरू हो गई, कराची में क्यों स्लो है? उसने उसके सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने कहा कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं, ये 3 करोड़ रुपया एक इजाजत के देते हैं। चीफ सेक्रेटरी के सामने वो कह रहा है। तो इतने खुल के जब पैसा, और बाद में उधर से पता चला कि जी वो उधर से मैसेज आई, in front of the Prime Minister of Pakistan, प्राइम मिनिस्टर और मेरी सारी ऊपर बैठे हुए, और उसके सामने वो कह रहा है कि जी ये जी 3 करोड़ रुपया हर परमिशन का लेता है। अब उधर से मैसेज आई, वो जो परमिशन देने वाला था गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने बाद में मैसेज कि जी मैं नहीं, ये ऊपर जरदारी सिस्टम की तरफ जाता है पैसा।
So یہ trickle up formula ہے نا کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں. تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈنڈا مارنا FIRs ان کے غنڈے ہیں ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے. انہوں نے 25 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا 10 کا الیکشن ہوا 25 پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا. اس نے سارا الیکشن کروا دیا پھر سے. یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے 350 پولنگ بوتھس تھے 25 کے اوپر بجائے ان کے اوپر پولنگ کا سارا الیکشن انال کر دیا. اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے کہا دھاندلی کی ہے انہوں نے ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی کی. اب پھر کہا سب نے. تو یہ ایک تو اگر اس طرح کے الیکشنز کروانے ایسے بہتر نہ کروائیں کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور دوسرا میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ. بالکل کریں خان صاحب بیکاز کراچی ناؤ وہ ایک بوائلنگ پاٹ تک پہنچ گئی ہے. لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب کمنگ ٹو دا کرنٹ ایشوز KP میں آج چیف منسٹر کا ہو گیا الحمدللہ وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ خود کر لیتے اور الیکشن کمیشن پہ نہ ڈیپینڈنٹ اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے کیا ہوئے گا مجھے تو کنفیوژن لگ رہی ہے. الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیے تھا نیوٹرل امپائر. الیکشن کمیشن تو ایک اس طرح نون لیگ اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ ہمارے 8 یا 9 دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تحریک انصاف کے خلاف. ہم گئے عدالت میں اور 8 سے 9 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا ان کو فیصلے. مطلب یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن. پھر کوئی فورن فنڈنگ وہ فورن فنڈنگ اب چینج کیا تو پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. باقی پارٹیز کے سنتے نہیں ہیں. وہ باقی توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں کا بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا. انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے ماشاءاللہ یہ ہم بتا نہیں سکتے. اور وہ گھر لے گئے ہوں گے نا اور وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے BMW پتہ نہیں کیا جو ساری ایلیگل ہے. نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ یہ گورنمنٹ نے مل کے ہینڈلرز نے مل کے یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی. اور اب وہ پھٹا پہاڑا نکلا چوہا ہے. یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں. لیکن جدھر انہوں نے ایلیگلی گاڑیاں نکالی ہیں اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے. اور وہی پھر ہماری جو فنڈنگ کیس ہے ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں. بتا ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے 40,000 کا ڈونر بیس دکھا دیا ہے. لیکن جنہوں نے بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹے ہوئے پیپلز پارٹی انہوں نے ان کے کیس ہی نہیں سننے. ان کے کیوں سنے خان صاحب اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج 12 ارب کی منی لانڈرنگ بھی معاف ہو گئی ہے سلمان شہباز کی شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی سلیمان کی. تو وہ دیکھیں جاسمین جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم ادھر اتنے گرے نہیں ہیں جتنے آج گر چکے ہیں. کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے. کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے. 8 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھ کے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک 7 مہینے میں. کبھی قانون کی بالادستی کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی جو آج گئی. یعنی کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ ہمارے دور کے نہیں پہلے کے کیسز ہیں وہ آج اسمبلی میں پہلے تو ایک آکشن کے ذریعے آتے ہیں الیکشن کے ذریعے نہیں آتے. ہارس ٹریڈنگ پیسہ خرچ کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا بلکہ تھا ہی آرمی چیف ساتھ اس نے سب کو ملایا. انہوں نے مل کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے نیب کی امینڈمنٹس چینج کر کے معاف کروا لی. اسی کا تو آپ پہ پریشر ڈالا کرتے تھے نا کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے تاکہ ان کو صفائی کرنی. میرے اوپر یہی جنرل باجوہ بھی بار بار کہتے تھے کہ جی اکانومی کے اوپر زور لگائے احتساب کو بھول جائے. کیوں پوچھا نہیں آپ نے؟ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو آئے ہوئے تھے صاحب کے نام پر اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا. اور ایون جنرل باجوہ نے کتنی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. جنرل باجوہ نے ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ بھی میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. جی ٹھیک ہے بالکل سب کو بتاتے تھے. مجھے یعنی یہ نواز شریف کی چوری ان کی JIT جو جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈیئر بھیجے تھے انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پیناما کیس جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا ہے جنرل باجوہ کو. ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے کیس 2 دن پہلے. تو انہوں نے پہلے بتایا کہ کتنے کرپٹ ہیں. یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی
ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں. ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو, اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو. یو ٹرن کر کے, اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پہلے وہ کرپٹ تھے, اب آگے وہ حکمران. اور ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہمیں وہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, میڈیا پہ ظلم کیا, ارشد شریف سے جو کیا, اعظم سواتی, یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو, ان کی غلامی کروانے کے لیے. ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس, کسی طرح مارو ان کو, کسی طرح ہم ان کو مان جائیں, ان چوروں کو. خان صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا؟ اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے, اس کی بلڈ ٹیسٹ تھے, پلیٹلٹس تھے, اور یہ اور وہ. تو تب تو ہم نے جب کیبنٹ کے سامنے 6 گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا, تو جب سارے ریزلٹس دیکھے تو ہم گھبرا گئے, پتہ نہیں یہ ایئرپورٹ پہ بھی جا سکے گا نہیں. پھر ایک عدالت سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ بھی کمال ہے. بہرحال وہ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے ریزلٹس مینیپولیٹ ہوئے ہوں گے, کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا. جب شہباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل ایگزامینیشن کے, وہ چینج کر دیا انہوں نے. یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دیے. یعنی وہ عدالت کے سامنے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا, ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل پوری طرح, اور اعظم سواتی سے جو کیا. تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس اور چھوڑیں, میرا جو یہ مجھے جو JIT بنی ہوئی ہے. خان صاحب ایک سیکنڈ قطع کلامی معاف, میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ گرے تھے کنٹینر سے, آپ کو یاد ہے, پھر میں نے پہلا آپ کا انٹرویو کیا تھا, اس وقت وی ور ویری اسکیئرڈ آف لوزنگ یو, اینڈ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس نے ایک بار پھر آپ کو ایک نئی زندگی دی. کہتے ہیں نا اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, اس پر میں بات کروں گی, یہ میری ٹیگ لائن ہے آج کی, کہ اعمالوں کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بوچھار شروع ہوا کنٹینر پر, اس وقت آپ نے what was your first thought, مطلب ہے what were you thinking کہ کیا ہو رہا ہے, and did any agency inform you کہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آج نہ جائیے گا؟ نہیں دیکھیں, تھریٹ تو تھی مجھے, میں ہر روز صبح جاتا تھا تو مجھے یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا انہوں نے سازش کی, جس میں ہماری ایجنسی کا ایک بڑا اوپر سینئر آفیسر تھا, پھر یہ رانا ثناءاللہ اور یہ شہباز شریف, یہ تینوں نے مل کے پلان کیا تھا. اور یہ پہلے شروع کیا, ایک ویڈیو ریلیز کی, اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی. پھر پیڈ ایڈز چلائے گئے, پیڈ ایڈز کے عمران خان نے توہین عدالت کی ہے. پھر یہ مریم اور نواز اور اس کی جو ہے وہ اورنگزیب, اس نے, اور جاوید لطیف, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے کیسے لوگوں کی مجروح کیا ریلیجن کو, دین کو. مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے اور ڈال دینا دینی اتحاد پسند پہ. تو میں نے تب بھی کہا اس چیز کے اوپر, جلسوں میں کہا کہ یہ کرنے والے ہیں, اور وہی کیا انہوں نے. لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کیا, اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ اس کے پیچھے یہ پاورفل ہماری ایجنسی اور ہمارا یہ رانا ثناءاللہ اور یہ پرائم منسٹر انوالوڈ ہے, وہ سارے شک ختم ہو گئے کہ میں ہماری گورنمنٹ پاور میں ایکس پرائم منسٹر ہوں, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں, ہمارے پولیس آفیسرز انہوں نے پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی. جو DPO گجرات تھا, اس نے اپنے موبائل سے وہ فلم بنا کے تو میڈیا کو ریلیز کر دی. کبھی کوئی پولیس آفیسر نہیں کرتا. اس سے جب JIT نے مانگا کہ بتاؤ اپنا موبائل لے کے اور بات کرو, اس نے ریفیوز کر دیا. ہماری JIT میں پولیس آفیسر نے ریفیوز کر دیا. پھر CTT اٹھا کے لے گئی اس لڑکے کو, اس کے پاس انہوں نے اس کا نیکسٹ ویڈیو وہ بناتے ہیں. ان سے جب JIT نے بلایا, انہوں نے ریفیوز کر دیا, ہم نہیں آتے. اور FIR نہیں کٹ رہی تھی بھائی, FIR فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں کٹا سکتے. میں FIR نہیں کٹوا سکا, جو میرا رائٹ ہے, اور میری پولیس نہیں کاٹ رہی تھی پنجاب کی, جو میں گورنر میں ہوں. پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو JIT کے 4 ممبرز, JIT کے ممبرز, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدل دی. جس آدمی نے جا کے جو چھت کے اوپر دوسرے شوٹر نے گولیاں چلائی تھی, جس نے وہ گولیوں کے خول ڈسکور کیے, وہ جا کے کہتا ہے جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا, اگر میں انصاف نہیں لے سکتا اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, تو آپ سوچ لیں کہ یہاں ملک کا جنگل کا قانون ہے یا نہیں, یا انصاف تو ہو گیا ختم. اس کا مطلب کہ آپ یہاں کوئی بھی, اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہیں, آپ قتل کر دیں کسی کو, جو ارشد شریف کو کیا ہے, آپ جو مرضی کر دیں, and you get away with it. یہاں انفارچونیٹلی جو سسٹم بن گیا ہے, یہ کبھی بھی میرے خیال میں جس طرح ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں, یہ جو آج ہم جدھر کھڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہ کیا, اس ملک کو جس طرح ہم چلاتے ہیں, گورننس, خاص طور پہ رول آف لا, جسٹس سسٹم, انصاف کا نظام,
जब तक अब हमने ना ठीक किया, ये मायशत भी नहीं ठीक होगी, नहीं होगी। ये जुड़े हुए हैं दोनों साथ साथ। खान साहब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम पहला वक्फा लेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर वी टेक दिस ब्रेक। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, 3 ऑप्शंस दे रही हूं आपको, किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं, बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे रिलाई करना, या समथिंग एल्स? देखिए सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट रियलिटी है। एस्टेब्लिशमेंट वाहिद इस वक्त इदारा है जो सबसे ज़्यादा इंटैक्ट, ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है। अगर आप फौज के ज़रिए कोई काम करते हैं वो हो जाता है। NCOC में जब हमने कोरोना के अगेंस्ट इनकी पूरी मदद ली और लॉजिस्टिक्स के अंदर उन्होंने मदद की, यानी अगर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी तो एक हम उनको बताते थे फौज को, वो 1 मिनट में जाके इंफॉर्मेशन ले आते थे। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं ला सकती थी, हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं ला सकता था। तो पोलियो के अंदर, टिड्डी मारने पे, फ्लड्स के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है तो इसकी बहुत पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव ये है कि जो जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन के बाद, और जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, वो बदल गए और उन्होंने एक समझौता कर लिया शरीफों से, और उन्होंने सारे जितनी भी इनके ऊपर करप्शन केसेस थे उन्होंने फैसला किया कि अब वो इनको NRO दे देंगे। फैसला तब हो गया था, और उसके बाद हम बड़ी कोशिश करते रहे कि ये पुराने केसेस हैं, शहबाज शरीफ के केस, बेटो 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केसेस। इन्होंने, इतनी ताकत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। एक तरफ पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव ये है कि अगर एक दफ़ा ये कोई चीज़ ना चाहें, पाकिस्तान में वो नहीं होती, फिर ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। ये अगर, और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, और वो इतनी आधी 60 सालों में आधी दफ़ा मार्शल लॉ लगा है, और आधी दफ़ा जो सिविल गवर्नमेंट्स भी आए हैं इनका बड़ा, इनकी पेनिट्रेशन है। तो वो जब नहीं चाहते थे, ना उन्होंने उसके बाद एहतसाब होने दिया, जो बड़ा जुल्म हुआ, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया, और फिर एंड में जाके उन्होंने ये जो अब हमें पता है हुसैन हक्कानी को इन्होंने हायर किया था हमारी फॉरेन ऑफिस के नीचे, हमें पता ही नहीं है, हुसैन हक्कानी को हायर किया। Who was the most disliked person by the army? By the army, जो फौज को बुरा भला कहता था। They took him to the court because of the memo. उससे मीटिंग्स हुई इनकी दुबई के अंदर, या सितंबर 2021 के अंदर उसको हायर किया, और उसने मेरे खिलाफ जाके लॉबिंग की अमेरिका में, और जनरल बाजवा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो वो जो डोनाल्ड लू का अब जो साइफर आया था वो उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, वो यहां से पहले लॉबिंग की मेरे खिलाफ कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन हूं, और फिर आया। खान साहब अभी ब्रेक से पहले आपने बताया, सो आपको पूरा पता चल गया कंस्पिरेसी कहां से बनी, कैसे हुई, वी नो अबाउट इट, यू नो अबाउट इट। एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। आपने कहा ये इदारा मुनज़्ज़म भी है और मजबूत भी है, एंड दे आर अ रियलिटी। अभी हाल ही में आपने एक ऑप्शन दिया, एक आपने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पे लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि रेड लाइन लगा दी है। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? कैसे किसी बड़े पॉपुलर लीडर पे कोई रेड लाइन लगा सकता है? क्या करेंगे जो आप पे रेड लाइन लगा दी है इन्होंने? देखिए, ना इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट में, कि जब हमने कहा, उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आ रहे, तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और कबूल करना शुरू हो गया। राजा रियाज बन गया, जिसने नून का टिकट लेना वापस। तो पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है, इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने, नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट की सब उसको बिठा के। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है अभी न्यूट्रल नहीं है। जो पंजाब कह रहे थे कि हम होंगे, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह इन्होंने चौधरी परवेज अलाई को आके ये यहाँ के जो ये जो मिस्टर एक्स एंड वाई हैं, इन्होंने जिस तरह जोर लगाया कि आपने नून लीग या ज्वाइन करें, और या फिर नो कॉन्फ्रेंस, यानी धमकियाँ दी कि उनके हम करप्शन केसेस सामने ले आएंगे। हमारे यहाँ MPs को जिस तरह इन्होंने दबाव में लाया, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया है, इसको आप भूल जाए। तो कैसे डाला है भाई? अवाम जिसके साथ हो उस पर आप कांटा कैसे डाल सकते हैं? वो कहते हैं ना, कोई तारीख से कुछ सीखा नहीं है कि मुझे रुमान के ऊपर कांटा डाल के मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जांपल्स हैं। यानी इन्होंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते MQM बना दी कराची में, जिसने कराची तो उसको जो इंतशार हुआ कराची में, फिर हकीकी बना दी, फिर कितनी और ऑर्गेनाइजेशन, फिर सबसे बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। नवाब ज़्यादा वो नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक
کوئی امیجن نہیں کر سکتا کتنی قیمت ادا کی. اور مجھے خوف ہے بلوچ علاقوں کے اندر کہ وہاں اتنی نفرت ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ کاٹے ڈال کے کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرز جن کے پاس پبلک ہوتی ہے آپ ان کو ختم نہیں کرتے. آپ کاٹے ڈال کے وہ زیادہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں یا ان کے اوپر ڈسکوالیفائی کریں اور ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے پولیٹیکل لیڈرز ختم نہیں ہوتے, ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو میں صرف میری جو آپ کی بات ہے نا کہ آگے جانا کیسے, جی نئے آرمی چیف سے کوئی بات چیت, کوئی دروازہ کھولا ہے؟ میری کوئی بات چیت نہیں ہے تھرو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا, کراچی کے الیکشنز نہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز, اگر وہ ہم نہیں اپنائیں گے آج, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کرائسس ادھر پہنچ جائے گا جو سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. پاکستان کی اکانومی, آئی ایم ایف کا مل بھی, پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس اگر جانا پڑے گا ان کو, نہیں تو وہ روپیہ جو ڈیفالٹ کے اوپر گیا تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کیا ہوگا. تو جب جائیں گے مہنگائی آئے گی کیونکہ انہوں نے تو ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے. یہ تو دشمن بھی نہ کرتا جو انہوں نے کیا 7-8 مہینے میں. ملک کی یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے قرضے واپس کرنے کی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, انڈسٹری, ٹیکس کلیکشن, وہ سب نیچے چلی گئی ہے اور اوپر سے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے تو وہ ملک سے کیا ہے جو کہ اگر کوئی دشمن ہوتا وہ نہ کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب اس سے نکلنے کے لیے بجائے اس وقت اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک الیکشنز کروائے اور صاف اور شفاف, جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, جس سے لوگوں کو اعتماد ہو, ایک نئی گورنمنٹ آئے, نیا مینڈیٹ آئے. شاید آپ کی وجہ سے نہیں کرانا چاہتے نا, because they foresee you coming into power میرے again. خوف کی وجہ سے آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. یہ خوف کہ عمران خان نہ آ جائے, یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں کسی سے آئی ایم ایف سے کسی جو اکنامک سمجھتا ہے, پالیٹکس سمجھتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ہم سری لنکا کے سچویشن سے کوئی مہینہ دور ہیں. سری لنکا صرف 2.25 کروڑ لوگ تھے, یہاں 22.5 کروڑ عوام ہے. ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا انتشار جو ہونے والا ہے, بزنس مین سڑکوں پہ ہیں, پیسے ہیں نہیں ان کے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے, $4 ارب کی گڈس پڑی ہوئی ہیں وہاں کراچی پورٹ کے اوپر, شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں. آگے خطرہ تیل نہیں ہوگا, جب آپ کی ریمیٹنسز بھی گر گئی ہیں, ایکسپورٹس بھی گر گئے ہیں, تو ڈالر تو کم آنے شروع ہو گئے. تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت, ڈوب رہے ہیں واقعی ڈوب اور رہے ہیں. اگر یہ اس وقت ناک قدم اٹھائیں گے, اور ایک ہی قدم ہے کہ آپ کسی طرح اسٹیبلٹی پیدا کریں, وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے, فری اینڈ فیئر. اس کے بعد ایک پاکستان میں وہ ایک مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ وہ سرجری کرے پاکستان میں, وہ ریفارمز کرے جو آج تک کبھی ہوئی نہیں اور جو ہونی ہے. خان صاحب آپ اگر آگے تو روتھلیس احتساب کریں گے اس دفعہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی پریشر فرام اینی ون. دیکھیں سب سے پہلے انصاف, رول آف لا جب تک ہم پاکستان میں قائم نہیں کریں گے, جو سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, اگر وہ اپنے پیسے پاکستان لے آئیں, 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہے, ڈالرز ان کے پاس ہیں, ان کی ریمیٹنسز پہ ہم آج کھڑے ہیں, اگر ان کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے, ہم نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے نہ سعودی عربیہ ان سے بھیک مانگنے یا باقی ملکوں سے, ایک دفعہ ان کی انویسٹمنٹ تو آئے. وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے, لوگوں کو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیشہ انویسٹمنٹ اس ملک میں آتی ہے جدھر گورننس کے اوپر کانفیڈنس ہو, کانٹریکٹ انفورسمنٹ. اگر میں اگر یہاں سرمایہ کاری کرتا ہوں تو میرا پیسہ چوری نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا, اس لیے وہ دبئی جا کے انویسٹ کرتے ہیں, ملیشیا جاتے ہیں لوگ, پاکستان میں نہیں کر رہے. تو اس لیے نمبر 1 چیز ہے رول آف لا قائم کرنا پاکستان میں. اس کے بعد سرجیکل ریفارمز چاہیے پاکستان میں, تاکہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں, ایلیٹ کیپچر ہے, یہاں سے جو ڈالر باہر جا رہا ہے, ساری رولنگ ایلیٹ یہاں سے پیسے چوری کر کے ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھیج رہی ہے. ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ خان صاحب وی ہیو 5 more minutes, جس میں سے میں چاہوں گی کہ آپ 1 منٹ میں تو پہلے پنجاب کے کیئر ٹیکر کا جواب دے دیں, کیونکہ اگلے 4 منٹ میں آئی وانٹ ٹو آسک یو کمپلیٹلی سم تھنگ ڈفرنٹ فرام پالیٹکس. دیکھیں پنجاب کے اندر اب کے پی میں کیا ہوا, ایک اعظم خان سلیکٹ کیا, سب کو پتا ہے کہ ایک ایماندار, ایک ایسا آدمی, ایک کریڈیبل نیوٹرل امپائر اپوزیشن گورنمنٹ نے تسلیم کر کے. اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے اپنی طرف سے بہترین وہ لوگ دیے جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں, سکھیرا ہیں جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں ان کے, شہباز شریف کے, ان کے ساتھ رہ چکے ہیں. اور ایک اور ہم نے نام لیا, ایک نصیر خان کا نام دیا جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندر چیئرمین رہ چکا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کریڈیبل نام دیے. انہوں نے کیا نام دیے, ایک فرنٹ پہنا زرداری کا, ایک فرنٹ پہنا شہباز شریف کا. وہ ایک کرپٹ ترین آدمی ہے, ایک نے پوری رجیم چینج میں ہمیں گرانے کی پوری سازش کے اندر وہ ملوث تھا, وہ اور اینٹی پی ٹی آئی ہے. یہ ان کا آئیڈیا نیوٹرل امپائر کا. کیئر ٹیکر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیوٹرل امپائر کھڑا ہو,
انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والا, وہ اس سے چیف آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائٹ کریں گے؟ بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا, ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر ایسا کوئی خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن اس طرح کا آدمی اگر اپوائنٹ کرے گا, پہلے تو الیکشن کمیشن کی ویسی کریڈبلٹی ختم ہے. اگر اس طرح کے آدمی کو اپوائنٹ کریں گے تو پہلے تو پبلک میں اور ننگا ہو جائے گا الیکشن کمیشن. اینڈ یو ول ناٹ ایکسپٹ اٹ obviously. بالکل ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے جی. خان صاحب, سارے سیاسی سوال سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. آپ کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں, آپ کی پارٹی کی گروتھ میں نے دیکھی, بلکہ اس دن پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ایک زمانے میں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, اور آج اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت عزت دی ہے. یو آر ویری پاپولر, پیپل, لوگ آپ کو چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں. آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, آئی مین لائک بہت سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک اسپرچل جرنی آپ نے شروع کی ہے. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دا پیپل آف پاکستان, اسپیشلی جو یوتھ ہے آپ کی فالوور, اس سے کیا چینج آیا ہے اور یہ چینج کیوں آیا ہے آپ کے اندر؟ اصل میں جذبہ دیکھیں, جو چینج ہے نا, جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا, اور سمجھ جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, اوپر سے جب دل میں چلا جاتا ہے تو چینج تب آنا شروع ہوتا ہے. ایمان انسان کے اندر چینج لاتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے, اور میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو خدا نہیں مانتا, اور وہ پھر اگر آپ اس کے اندر جب غور کرتے جاتے ہیں, آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وہی کلمے کا ایک اور طرح کہ اللہ صرف تیرے سے میں عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, صرف تیری عبادت کرتا ہوں. چینج تب آتا ہے انسان میں, اور وہ چینج کیا ہوتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے, اور صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے, غلاموں کی پرواز نہیں ہوتی. علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری صحیح سمجھ جائیں تو وہ جو کیا رہے ہیں لوگوں کو, اس وقت غلام ہندوستان میں مسلمان تھے, ان کو آزاد کرنے کے لیے جگا رہے تھے, اور ان کی خودی کی اور خودداری کا, لا الہ الا اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے, غیرت دیتا ہے. میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ پکڑا جائے گا میری غیرت خراب ہوگی. میں کوئی ساری دنیا کی اپوزیشن ایک طرف ہو جائے, امریکہ آپ سے ناراض ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, آپ کا جب اللہ میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی جو قوت ہے وہ اصل میں شکست دیتی ہے. اور میں صرف آخر میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. بے شک 627 میں جنگ خندق ہوئی, بال بال امہ بچی. قرآن کے اندر ہے کہ کیا حالات تھے امہ کے, بال بال بچی. اور 10 سال کے بعد 2 سپر پاورز, پرشین امپائر اور رومن امپائر, دونوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے, یہ انسانی, یہ ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال میں وہی لوگ دنیا کی امامت کی, انہوں نے, ان کی پرواز آسمان پہ پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں تلوار کی وجہ سے, ان کے 10 سال میں 622 اور 32 کے بیچ میں 1300-1400 لوگ صرف مرے تھے دونوں طرف, لیکن فکری انقلاب آ گیا تو لوگ آزاد ہو گئے تھے, شعور آزاد ہو. میں یہ چاہتا ہوں, نہیں, آزاد انسان کی پرواز ہے. اب یہاں غلام کبھی جی امریکہ کو ناراض کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ غلام ذہنیت ہی نہیں نکل رہی. او ہو جی وہ ناراض نہ ہو جائے جی, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی, کاٹا ڈال دیا آپ کے اوپر. یہ سارے, یہ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں میرا جو نوجوان ہے وہ آزاد ہو, اس کی بڑی سوچ ہو, وہ ویژن ہو اس کی کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب تھی. شہباز شریف ہندوستان سے منتیں کر رہے جی ہمارے سے بات چیت کر لیں, ہمارے سے غلطیاں ہو گئی, ہم نے کوئی 3 جگہ گرا کے مار کھا لی, ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دے. اور وہ کہ دہشت گردی پہلے ختم کرو پھر بات کریں. یعنی یہ وہ ہیں جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنی نوجوان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, اپنا مقام سمجھیں. آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو, کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں. اور میں لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے یوتھ کو, میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں تھا یہ جو بن گیا پاکستان, کبھی وہ ادھر پھر رہا ہے بھکاریوں کی طرح, کبھی ادھر پیسے مانگے, کبھی ادھر. یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ, اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں. بالکل. میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے پاکستان, لیکن اس کے لیے آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. حقیقی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی. تو میں جب نکلتا ہوں, میں اس کو پالیٹکس تو سمجھتا نہیں, میں جہاد سمجھتا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ ہے وہ. اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا. مجھے کسی صورت یہ بچنا نہیں چاہیے تھا. جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا
ان تینوں نے مل کے, مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا. ایک بندوق والا سامنے کھڑا تھا, ادھر سے ایک نیچے سے 30 فٹ سے ٹرینڈ شوٹر تھا وہ. اب تو ثابت ہو گیا جو جے ٹی میں ہے وہ ٹرینڈ شوٹر تھا. اور 3 شوٹر تھے, ایک اور تھا, ایک اور شوٹر تھا. 3 ڈفرنٹ گولیاں ملی ہیں, شیلز ملے ہیں گولی. تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کی ذات. اور جس طرح میں بچا ہوں, مجھے تو پتا, جب میں گرا تھا تب مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. تو یہ ہمارا خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا, یہ جو دھمکانا ہے میں یہ کر دوں گا, میں ریڈ لائن ڈرا کر دوں گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اوپر اللہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ.